बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सच टेलीविज़न की जानिब से आप जानते हैं इन दिनों हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बासआदत के उन्वान से एक अशरा मनाया जा रहा है। 20 जमादी सानी आप का यौम विलादत, और हम आपकी फ़जीलत पर आपकी सीरत के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गुफ्तगू का ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। उसवा कामिल इकबाल ने कहा था कि मज़राए तस्लीम रा हासिल बतूल, मादरा रा उसवा कामिल बतूल। तो उसवा कामिल के उन्वान से आपने हमारे अहद के बेहतरीन उलमा और स्कॉलर से गुफ्तगू सुनी। आज इस सिलसिले का आखिरी प्रोग्राम और आज का उन्वान भी उसवा कामिल ही है। हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ऐसी अज़ीम हस्ती की ज़िंदगी के पहलुओं का, आपके फ़ज़ाइल का, आपके मनाक़िब का, आपकी मंजिलत का हम अहाता तो चंदा नहीं कर सकते, किसी सूरत नहीं कर सकते, लेकिन अपना हिस्सा डालने के लिए इस अज़ीम हस्ती की मिदहत में और इस हस्ती से रोशनी लेने के लिए, हिदायत लेने के लिए, तवानाई लेने के लिए, राह हक़ लेने के लिए हमने ये प्रोग्राम तरतीब दिया। आज के प्रोग्राम में भी हमारी खुशकिस्मती हमारे अहद के बड़े उलमा मौजूद हैं। हमारे साथ जनाब मौलाना आगा अमीन शहीदी साहब क़िबला मौजूद हैं। चंदा तारुफ़ के मोहताज नहीं, मुख्तलिफ़ चैनल्स पर आप देखते हैं। हमारे मुल्क के नामवर आलिम दीन, नामवर ख़तीब हैं, मारिफ़ दीनी पर गहरी दस्तरस रखते हैं, सीरत व तारीख़ पर आपकी गहरी निगाह है। हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रहमान शाह साहब। आप हमारे मुल्क की मारूफ़ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, आप आलिम दीन भी हैं, आपका इकनॉमिक्स भी एक तख़स्सुस है और उलूम दीनिया पर आप भी गहरी नज़र रखते हैं। मैं दोनों शख्सियात को खुशामदीद कहता हूँ। जनाब आगा अमीन शहीदी साहब क़िबला, जैसे मैंने अर्ज़ किया, पूरे हमने 10 दिन ये अशरा मनाया। हम अपनी खुशबख्ती कह सकते हैं, हज़रत ज़हरा से तवस्सुल के लिए, उन से रोशनी और हिदायत हासिल करने के लिए हमने अपनी सी काविश की और आपकी मंज़लत, आपके फ़ज़ाइल, आपके मनाक़िब कुरान की ज़बानी, रसूलुल्लाह की ज़बानी, आइम्मा अत्हार की ज़बानी हमने बयान किए और सीरत के पहलुओं पे बात हुई। लेकिन आज हमारा मौजू कुल्ली तौर पर कि आप एक उसवा कामिल हैं। जैसे इकबाल ने कहा, माओं के लिए तो उसवा कामिल हैं ही, लेकिन पहला मिसरा इकबाल का ये बता रहा है कि वो सब के लिए उसवा कामिल समझते हैं। फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो इस इंतहाई खूबसूरत मौजू के हवाले से आपके प्रोग्रामों को अप्रिशिएट करूँगा और बहुत अल्लाह शुक्रिया। से दुआगो हूँ कि आपकी इन ज़हमतों को अल्लाह कबूल फरमाए। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अगर आप इंसानी तारीख़ में देखें तो हमें हदीस में जो उनका तारुफ़ मिलता है वो है हौरा उन इंसिया, इंसानी शक्ल में जन्नत की हूर। बेशक। अगर आप उनके मकाम और मर्तबे के हवाले से देखें तो शायद हमारी अक़लें उस मकाम के इदराक से बहुत ज़्यादा आजिज़ और कासिर हैं। बिल्कुल। चाहे आप कुछ भी कह लें और कुछ भी फजीलत के तौर पर ले आएँ, उनके मकाम, उनके मर्तबे और उनकी शख्सियत का अहाता मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। अगरचे आपने इकबाल का हवाला दिया कि इकबाल ने इस हवाले से ज़ाहिर है पूरा कलाम कहा और जा बजा मुख्तलिफ़ हवालों से इस अज़ीम तरीन हस्ती का तारुफ़ पेश किया है। लेकिन अगर आप अहादीस नबविया पर गौर करें तो वहाँ पर हमें एक और विज़न और एक और उफ़क़ नज़र आता है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से। कोई भी शख्सियत इंसानों के लिए तब नमूने अमल बनती है जब वो अपनी सिफ़ात और ख़ुसूसियात के हवाले से कमाल पर हो। फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इस हवाले से हम आम तौर पर जब डिस्कस करते हैं तो 3 पहलुओं से डिस्कस करते हैं। एक, उनका नबी ज़ादी होना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी की हैसियत से, एक अमीरुल मोमिनीन की ज़ौजा की हैसियत से, और एक हसनैन करीमैन और हज़रत ज़ैनब व उम्म कुलसूम सलामुल्लाह अलैहिम अजमईन, जी, तो उनकी वालदा की हैसियत से। लेकिन ये इंतहाई नाक़िस तारुफ़ है इस बीबी का। चूँकि हम अगर हदीस पर गौर करें तो ये अगरचे तारुफ़ का ज़रिया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नाक़िस है, कामिल नहीं है।
چونکہ یہ نسبتیں بیان کرنے سے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام بیان نہیں ہوتا، یہ کافی نہیں ہے ان کے مقام کی تبیین کے لیے اور تفہیم کے لیے۔ آپ غور کریں، چونکہ ٹائم آپ کا کم ہوتا ہے، میں بہت تفصیل سے نہیں جا سکتا، اس لیے میں چیدہ 2-3 باتیں عرض کروں۔ جی 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 ہم اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں احادیث دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جو چیز خلق فرمائی وہ میرا نور ہے۔ دوسری جگہ ہم یہ روایت بھی فریقین کی کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ فرمایا انا وعلی من نور واحد، بے شک۔ میں اور علی ایک ہی نور کے 2 حصے ہیں۔ اچھا، یہ جو ایک ہی نور ہے اللہ نے خلق فرمایا ہے، یہ نور حضرت آدم کو عطا ہوا، حضرت آدم کے صلب سے ہوتے ہوتے حضرت عبد المطلب تک پہنچا، حضرت عبد المطلب سے یہ نور 2 حصوں میں تقسیم ہوا، ایک عبداللہ اور ایک ابو طالب علیہ السلام، اور وہاں سے ایک نور نبی کی صورت میں اور ایک نور ولی کی صورت میں، یہ اس طرح سے سلسلہ آگے بڑھا ہے۔ لیکن جب ہم خود انہی انوار کے انتقال، یعنی صلب در صلب اور رحم در رحم انتقال کا جو پروسیس دیکھتے ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عبد المطلب تک یہ نور منتقل ہوتا رہا ہے، جس کی طرف ہم زیارات میں حضرت امام حسین علیہ السلام سے جب خطاب کرتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں، جو اہل البیت نے ہمیں زیارات سکھائی ہیں، وہاں پر ہم کہتے ہیں اشہد انکم یا انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا۔ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ نور تھے اور ان بہترین اور پاکیزہ ترین اسلاب میں نور تھے، ان پاکیزہ ترین اور نورانی ترین ارحام میں نور تھے، یعنی حضرت آدم سے لے کر اس مقام تک پہنچتے پہنچتے جن اسلاب اور جن ارحام سے یہ ہستیاں اور ان کے انوار گزرے، وہ سارے کے سارے پاکیزہ، سارے کے سارے نورانی، سارے کے سارے شامخ اور اللہ کے منتخب کردہ ہیں۔ لیکن جب ہم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور ان کے نور کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں روایات یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے نور میں سے خلق فرمایا اور جنت کے ایک میوہ اور فروٹ کے اندر رکھا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ نبی کریم کو انعام عطا کریں فاطمہ کی صورت میں، تو فرشتہ آیا نبی کریم کی بارگاہ میں، حکم دیا، اللہ کا حکم پہنچایا کہ آپ نے اب باقی انسانوں سے الگ تھلگ رہ کر کچھ عرصہ ریاضت میں گزارنا ہے۔ ہماری روایات کہتی ہیں جو اہل البیت علیہ السلام سے منقول ہیں کہ نبی کریم نے حضرت عمار یاسر کو فرمایا کہ خدیجہ سے کہو کہ میں کچھ عرصے کے لیے اللہ کے حکم سے گوشہ نشینی اختیار کر رہا ہوں، جب اجازت ملے گی واپس میں گھر آؤں گا۔ یہ جو گوشہ نشینی کا عمل ہے، اس کے لیے بھی جو آپ نے جگہ منتخب کی وہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا گھر ہے، اور وہاں پر آپ 40 دن رہے، 40 دن، اور 40 دنوں میں آپ کی روش کیا رہی؟ دن میں روزے، رات میں نمازیں، تہجد، ذکر، فکر، عبودیت، بندگی اور قرآن اور ریاضتیں، یعنی دن میں روزہ، رات میں یہ عبادتیں۔ گویا ہم جس طرح سے مسجدوں میں بیٹھ کر 3 دن 9 دن 10 دن اعتکاف کرتے ہیں، نبی کریم نے وہ اعتکاف کی صورت اختیار کی اور 40 دن تک کی، اور جب 40 دن مکمل ہوئے تو فرشتہ نازل ہوا، اور جب فرشتہ نازل ہوا تو فرشتے کے ہاتھ میں جنت کا طبق تھا جس میں وہ میوہ تھا، میوہ آپ نے پیش فرمایا، فرشتے نے پیش کیا، آپ نے تناول فرمایا، اور جب باقی ماندہ حصہ فرشتہ واپس لے کر گیا، اور یہ جو آپ نے تناول فرمایا، اس کے بعد آپ کو اجازت ملی کہ اب آپ جائیے حضرت خدیجہ کے گھر، اور اس طرح سے نور فاطمہ بہشت کے میوے کے ذریعے سے وجود پیغمبر میں اور وجود پیغمبر سے وجود حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا میں منتقل ہوا۔ اب آپ یہ جو پیدائش اور تخلیق کا پروسیس دیکھیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونیک اختیار کیا، اور پھر
نبی کریم کو اس تحفے کی وصولی کے لیے جس پروسیس سے گزارا، یہ خود اپنی جگہ ایک یونیک پروسیس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیٹی کوئی اور ہستی ہے، کوئی اور ان کا مقام ہے، کوئی اور فرد بشر اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا۔ بے شک بے شک بے شک، کیا خوبصورت ڈاکٹر جناب ڈاکٹر عبدالرحمن شاہ صاحب، کیا خوبصورت تمہیدی گفتگو جناب آغا امین شہیدی قبلہ نے کی کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام اور آپ کی منزلت عالم اسلام میں ایک منفرد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم سب کے لیے آپ ایک اسوہ کامل ہیں، کئی لحاظ سے اس جو جملہ ہے اس کی توجیہ بنتی ہے۔ خود حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بیان کہ رسول پاک سے جتنی مشابہت نشست و برخاست میں، اٹھنے بیٹھنے میں، بول چال میں، کردار میں آپ کی تھی، دیکھی ہی نہیں گئی۔ تو اس لحاظ سے ہم سب کے لیے اور پھر خاص طور پر خواتین کے لیے اسوہ کامل ہیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو محترم عابدی صاحب، آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، بہت شکریہ کہ آپ نے ایک ایسی سیریز اور ایسی ہستی کے ساتھ موسوم کر کے شروع کی، اور آپ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا اختصاصی مطالعہ اپنے فن کے ماہرین کے ذریعے آپ نے آن ایئر کیا، جس سے استفادہ کی بہت ساری راہیں نکلی۔ اور آج ہماری خوش نصیبی، میری اور محترم آغا صاحب کی، کہ ہم آج اس کی اختتامی نشست میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو ختامہ مسک بنائے انشاءاللہ۔ اور جس انداز کے اندر محترم آغا صاحب نے تمہید لی اور آغاز کیا، تو میں تو یہی کہوں گا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو اللہ تعالیٰ نے فیوز و برکات آپ کی آل کے اندر جس انداز میں منتقل کیے، تو چاہے ہم اہل بیت میں سے کسی بھی شخصیت کو سامنے لانے کی کوشش کریں تو وہ اپنے تمام پہلوؤں کے اعتبار سے مکمل ہے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ اسوہ حسنہ کی تکمیل کیسے ہو رہی ہے؟ خوبصورت بات۔ جب تک اس دین کو جو آدھے سے زیادہ بنیادی جو رسول کریم نے تعلیمات اور آپ نے ایک تبدیلی کے سفر کا آغاز کیا تھا، وہ گھر سے تطہیر کا کام شروع کیا تھا۔ اور گھر کے اندر جب ہم آتے ہیں اسوہ کریمہ لینے کے لیے، تو آپ حضرت سیدہ کو نکال کے دیکھیں تو رسول کریم کی سیرت کا اور اسوہ حسنہ کا وہ پہلو کہ جو گھر کے ان معاملات اور معاشرتی اعتبار سے ہے، وہ مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک آپ کو بطور اسوہ کامل نہ لیا جائے۔ اچھا، آپ نے ایک بڑا اس میں حسین نقطہ بیان کر دیا۔ ہم عام طور پہ جب کہتے ہیں تو خاص طور پر کہتے ہیں خواتین کے حوالے سے، لیکن آپ نے اس کو ایک بہت وسعت دے دی کہ خواتین نہیں، یہ گھر کی تنظیم ترتیب اور گھر کے جو معاملات ہیں، اور معاشرے کی پہلی یونٹ تو گھر ہی ہے۔ بہت بہت خوبصورت نقطہ آپ نے بیان کیا۔ دین کے پورے اس پہلو کی، معاشرت کی جو تکمیل ہے، وہ اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک حضرت سیدہ اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے انوار عطا فرمائے، جیسے حضور نے اپنے بارے میں بڑی مشابہت مجھے نظر آئی۔ محترم آغا صاحب نے جو وہ اسلاب طیبہ رحام طاہرہ، آقا کریم نے خود بھی فرمایا کہ مجھے بھی جو ہے وہ من اسلاب طیبۃ الی رحام طاہرہ، تو یہ پوری ایک ہسٹری ہے اہل بیت اطہار کے اس خانوادہ کی، کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس قسم کی کوئی اور چیز رکھی نہیں، بلکہ میں نے آپ کے جو القاب ہیں ان تمام چیزوں کو لیا ہے۔ اور ان کے اعتبار سے میں اگر دیکھتا ہوں تو جو خصوصاً علماء کرام نے جو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے بارے میں مختلف القاب دیے ہیں، میں آج چاہتا تھا کہ ان کے آپ کے اسوہ کریمہ کو ان القاب کے اعتبار سے، فاطمہ نام کے اعتبار سے، اور اس کے علاوہ جو آپ کا بطول لقب ہے اس کے اعتبار سے، زہرا جو مختلف انداز میں لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، اس اعتبار سے گفتگو کو اگر دیکھا جائے، مثلا زہرا کا معنی ہے نور بکھیرتی ہوئی کلی، اور اسی طرح اس کا ایک اور معنی یہ کیا گیا ہے کہ جو عام خواتین کے عوارض ہوتے ہیں ماہانہ یا پیدائش کے مرحلے میں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے پاک کیا تھا۔ وہ تو انما یرید اللہ کہہ کے اس پہ آیت تطہیر کے تحت بھی ہے اور عملاً بھی یہ چیز موجود ہے۔
اور اس کے بعد جب الخصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی کو ہم دیکھتے ہیں، اچھا ہم تو ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد بالکل یہیں سے سلسلہ متصل کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس آتے ہیں۔ ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کے حوالے سے، فضائل و مناقب کے حوالے سے پوری سیریز ہے جس کا آج آخری پروگرام ہے۔ آپ کی ولادت کے موقع پر سچ ٹی وی کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ آپ کی زندگی کے بہت سے پہلوؤں پر گفتگو کر سکیں اور اپنے تئیں روشنی ڈال سکیں۔ جناب مولانا آغا امین شہیدی صاحب قبلہ موجود ہیں، جناب پروفیسر ڈاکٹر سید عبدالرحمن شاہ صاحب، اور آپ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے القابات کے حوالے سے، القاب کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ جی امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ کے اندر جہاں پہ رسول کریم کے دیگر خصائص کو کاؤنٹ کیا، ان خصائص کو بتاتے ہوئے، کیونکہ بات چلی تھی کہ اسوہ کریمہ کا ایک بہت بڑا پہلو آپ ہے، اور یہاں پہ سملیرٹی آ رہی ہے امام جلال الدین سیوطی کی کہ انہوں نے خصائص نبوت کو ذکر کیا، اور ان خصائص نبوت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شہزادی کا ذکر کر کے آپ نے ان کو بھی خصائص نبوت میں شمار کیا ہے۔ واہ واہ واہ۔ جیسے کچھ علماء نے بڑی عمدگی کے ساتھ آقا کریم کے وصف شہادت کی تکمیل سعادت سری و جہری حضرت سیدنا حسنین کریمین کی صورت میں بتائی ہے۔ تو اسی اعتبار سے خصائص نبوت کے تحت آپ نے بیان کیا ہے کہ ابنۃ فاطمۃ انہا کانت لا تحید وکانت اذا ولدت طہرت من نفاسها بعد ساعۃ حتی لا تفوتها صلاۃ وکذالک سمیت زہرا۔ آپ کہتے ہیں کہ جیسے خواتین کے دیگر معاملات ہوتے ہیں مانا، اس قسم کی آپ میں کیفیت نہیں تھی، اور جب بھی آپ نے کسی بچے کو جنم دیا، یعنی حسنین کریمین سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا، تو اس کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزگی عطا کر دی، حتیٰ کہ ایک نماز بھی آپ کی ضائع نہیں ہوئی، اور اسی وجہ سے آپ کا نام جو ہے وہ زہرا رکھا گیا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر اسوہ کریمہ کا ایک بہت بڑا پہلو سیرت کے اعتبار سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے حوالے سے کہا جائے، تو وہ کوئی ہماری طرف سے نہ تو تعلی ہے اور نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم جس کو ایک ایسی irrelevant چیز ہے جس کو ہم لنک کر رہے ہیں، بلکہ امام جلال الدین سیوطی جیسے اکابرین نے بھی رسول کریم کے خصائص بیان کرتے ہوئے آپ سیدہ کے اس وصف کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب مولانا آغا امین شہیدی صاحب، گفتگو کتنی روح پرور ہو گئی ہے اور واقعی کیف آفری ہے۔ اب اسوہ کامل ہمارا عنوان ہے، کون سی آپ کی سیرت کے اور ایسے حصے ہیں کہ پوری امت مسلمہ کو اس کی ضرورت ہے، خاص طور پر آج کے دور سے اگر ریلیٹ کر کے بتائیں کہ امت مسلمہ جس کرائسس میں ہے، خواہ وہ ویلیوز کا کرائسس ہو، اقدار کا، خواہ وہ خاندانی سسٹم کا کرائسس ہو، خواہ وہ اس وقت جو ترقی ہے دنیا میں اس کا کرائسس ہو، دونوں حضرات سے یہ چاہوں گا کہ اس کرائسس کو سامنے رکھتے ہوئے کون سے سیرت کے پہلو لیں کہ ہم واپس وہی عظمت حاصل کر سکیں۔ دیکھیے، جن شخصیات کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اپنی اس گفتگو میں، وہ شخصیات اپنی ذات میں کامل ترین ہستیاں ہیں۔ بے شک۔ لہٰذا آپ زندگی کے کسی بھی پہلو کے حوالے سے نمونے عمل ڈھونڈنا چاہیں، اسوہ ڈھونڈنا چاہیں، تو وہاں پر آپ کو بتمام ہی اپنی تمام تر خصوصیات کے ساتھ کامل ترین شکل میں اسوہ ملتا ہے، چاہے وہ رسول کریم کی ذات اقدس ہو، چاہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وجود گرامی ہو۔ ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، بہت خوبصورت نقطے کی طرف اشارہ کیا، میں اسی کو تھوڑا سا اس سے لنک کروں گا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے 9 نام احادیث میں ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ 9 نام صرف نام نہیں ہیں، یہ 9 عظیم ترین صفات کی طرف اشارہ ہے۔ ہر نام اس ذات میں موجود ایک خاص اور عظیم صفت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس لیے اللہ اور رسول جب اس طرح کا کوئی نام رکھتے ہیں تو ان خصوصیات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس نام کا انتخاب کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر ہم جب بچوں کا نام رکھتے ہیں تو نام کو ہم پسند کرتے ہیں اپنے بچے کے لیے، چاہے اس نام کا کوئی مطلب اور معنی بچے میں ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ اور رسول کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ دعا ہوتی ہے کہ بھئی یہ بچہ جو کاش ایسا ہو جائے۔ کاش ایسا ہو جائے۔ جب ہم کہتے ہیں فاطمہ، تو فاطمہ کا مطلب
الگ کرنے والی ہستی ہے، تو فاطمہ کو اس لیے فاطمہ کہا گیا احادیث کے مطابق کہ وہ خود آگ سے الگ ہیں اور ان سے محبت کرنے والوں کو وہ آگ سے جدا کرتی ہیں۔ جب زہرا کہا گیا تو اس لیے کہ جب وہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں تو ان کے چہرے کا نور آسمانوں کو اس طرح سے روشن کرتا ہے کہ تاریکی دور ہو جاتی ہے، اس لیے احادیث میں ان کو زہرا کہا گیا۔ جب بطول کہا گیا تو اس لیے کہ وہ ان تمام زنانہ عادتوں سے پاک ہیں جن سے ایک عورت ہمیشہ عورت ہونے کے ناطے متصف ہوتی ہے۔ اسی طرح سے طاہرہ ہے، اسی طرح سے زکیہ ہے، اسی طرح سے باقی سارے نام ہیں۔ اب جب ہم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام نبی کی نگاہ میں دیکھتے ہیں، یہ دیکھیے گا کہ ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا اور بڑا خوبصورت اشارہ کیا، میں اسی کو آگے بڑھاؤں گا کہ نبی کریم کی ذات اسوہ ہے، کوئی شک اس میں نہیں ہے، اور اسوہ کامل ہے، لیکن اس کے اسوہ کامل ہونے میں، ان کی زندگی کے اسوہ کامل ہونے میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بہت بڑا رول ہے۔ اس کی وجہ ان کا خاتون ہونا ہے۔ اس وقت 8 ارب کی آبادی میں نصف سے زیادہ خواتین ہیں، وہ نصف سے زیادہ جو خواتین ہیں وہ ان میں ماں ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، یہ چاروں وہ نسبتیں ہیں جو نبی کریم نہیں ادا کر سکتے، بالکل صحیح، اس لیے کہ مرد ہیں۔ وہاں پر ان پہلوؤں سے اسی طرح سے ایک کامل ترین ہستی کی ضرورت ہے جو نبی کی طرح سے ہوں اپنی کمال کے اعتبار سے، اگرچہ نبی نہ ہوں لیکن اس کمی کو یہ پورا کریں اور مل کر عالم انسانیت کے لیے ایک مکمل اسوہ اور مکمل نمونہ بن سکیں۔ جب ہم اس اعتبار سے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہستی کو اور ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں جو پہلو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دین کا پیغام لے کر آئے اور اس پر انہوں نے عمل کی دعوت دی، اس عمل میں نصف آبادی کو اگر اسوہ اور نمونہ دکھایا تو وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات کی صورت میں دکھایا۔ اب آپ دیکھیے بہت ساری چیزیں ہم نبی کریم کے حوالے سے ہمیں یاد ہیں۔ ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ مسواک یوں کرو، سنت ہے، جب چلو تو دایاں پاؤں پہلے اٹھاؤ، سنت ہے، اگر لباس پہنو تو کون سا حصہ پہلے پہنو، سنت ہے۔ ہم ہر چیز میں سنت تلاش کرتے ہیں۔ نبی کریم اور حضرت فاطمہ الزہرا کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم جب کبھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی تو ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ سب فریقین نے نقل کیا ہے اور احادیث میں موجود ہے، تاریخ میں موجود ہے، کھڑے ہوتے ہیں، اور جب وہ تشریف لاتی تو ان کے تشریف آوری کے موقع پر آپ کھڑے ہو کر ان کی طرف چند قدم بڑھاتے، پھر ان کو سینے سے لگاتے، پھر ان کا بوسہ دیتے، اور بعض روایات میں ان کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے، پھر لا کر اپنی جگہ بٹھاتے، پھر خود سامنے بیٹھتے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ سنت ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ سنت ہے تو کوئی ایک حدیث مجھے دکھا دیں، کہیں پر بھی نہیں ہے، چونکہ اگر یہ سنت ہو یعنی بیٹی کا یوں احترام کرنا چاہیے جیسے نبی کریم نے فرمایا یا کیا تو پھر تب یہ سنت بنے گا، لیکن اگر یہ سنت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ چونکہ اگر سنت ہو تو تمام مسلمانوں پر وہ لاگو ہو جاتا ہے۔ آپ نے کہیں پر بھی ایسی کوئی روایت نہیں پڑھی نہ شیعوں کے ہاں نہ سنیوں کے ہاں کہ بیٹیوں کو یہ احترام دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاص ہے صرف اور صرف فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے، اور وہ بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، فاطمہ ہونے کی وجہ سے ہے، وہ خاص منصب کی وجہ سے، جی فاطمہ ہونے کی وجہ سے، فاطمہ جس منصب کی حامل ہے۔ اس لیے یہ جو شیعہ اور سنی اور بعض اوقات بعض لوگوں میں جھگڑا ہوتا ہے نا، 4 بیٹیاں تھیں 1 بیٹی تھی، میں ان جھگڑوں کو اہمیت اس لیے بھی نہیں دیتا کہ آپ 1000 بیٹیاں بنا دیں۔ بھئی جو مقام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ نے رسول نے دیا، وہ چاہے 1000 بیٹیاں بنا دیں کسی اور کو وہ مقام نہیں ملا، سچی بات یہ کہ صرف اور صرف اس بیٹی کا مقام ہے۔ لیکن اس میں اگر سب سچی بات یہ ہے کہ جن مورخین نے 4 بیٹیاں لکھی بھی، انہوں نے بھی جو فضائل کے حساب سے اور مناقب کے حوالے سے حضرت فاطمہ زہرا ہی کے مناقب بیان کیے۔ بالکل صحیح نقطہ آپ نے فرمایا جناب ڈاکٹر عبدالرحمن شاہ صاحب۔ مزید کیونکہ موضوع اسوہ کامل ہے کہ آپ اسوہ کامل ہیں،
بہن ہونے کے ناطے، یہ بیٹی ہونے کے ناطے بھی، بیوی ہونے کے ناطے بھی، اور ماں ہونے کے ناطے بھی جہاں بھی اسوہ کی ضرورت پڑے گی تو پھر لا محالہ سب کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے در پہ آنا پڑے گا، یعنی ہر ایک محتاج ہے ان کے در کا اس سلسلے میں اسوہ حاصل کرنے میں۔ اور یہاں تو مردوں نے بھی حاصل کرنا ہے نا، ماں کا احترام کیسے کرنا ہے، بیوی کو کیسے امتیازی مقام دینا ہے، بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، تو یہاں تو مرد اور عورت دونوں نے اسوہ لینا ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے۔ میں اس آپ کے کوسچن کو دیکھوں گا اس اعتبار سے کہ جو آج کل، کیونکہ آپ نے بات کی ہے اپلائیڈ پرسپیکٹیو کی، جی جی بالکل، اور اس وقت جو ہمارے زندہ و جاوید سوالات ہیں اور ایشوز ہیں ان تمام کو ہم آپ کی سیرت کی روشنی میں کیسے دیکھیں، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اسپیشلی جو ہماری سوسائٹی میں اس وقت اسلام کی ادھوری تصویر دینے کی وجہ سے خواتین کو ایک احساس دلایا جاتا ہے کہ دین اسلام آپ کے حقوق کو سلب کرتا ہے، آپ کی آزادی پہ قدغن لگاتا ہے، اس قسم کے بہت سارے الفاظ ہیں جن کی ریپنگ کر کے دیا خاص جاتا ہے۔ طور پر وہ طبقات جو اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو، وہ یہ بہت زیادہ اس بات کو جو حضرت اقبال نے بھی کہا، مجھے ڈر ہے کہ یہ آواز تجدید مشرق میں ہے تقلید فرنگی کا بہانہ۔ تو وہ بہت سارے ایشوز اور جو چیزیں، یا ابھی جو ایشوز آ رہے ہیں یہ والے ہومو سیکسویلٹی میں LGBTQ+ والے، یہ سب آپ جو فرما رہے ہیں کہ دین کو نہ پڑھنے کی وجہ سے اور دین کے عدم فہم کی وجہ سے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو 4 تعارف آغا صاحب نے ہائی لائٹ کیے ہیں، ویمن امپاورمنٹ کے لیے ہمیں ان 4 پہلوؤں پہ بڑی حسن تدبیر کے ساتھ معاشرے میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور اسپیشلی ہمیں یہ اپنے کریکولم کے اندر لا کر نسل نو کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز کے اندر ان 4 پہلوؤں پہ کام کر کے ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا تھا۔ اور اس کا جو ایک پہلو اسپیشلی ہم اگر لیں، پیرنٹنگ کو آپ لے لیں، پیرنٹنگ کو بطور ماں آپ کا کردار دیکھا جائے تو جیسے حضرت اقبال نے بھی آپ کو مزرعہ کے اعتبار سے کہا کہ آپ ان امام حسنین کریمین دونوں کا تعارف کروا کے رموز بے خودی کے اندر پھر آخر میں سارا کریڈٹ حضرت سیدہ کو جا کر دیا اور آپ کو اسوہ قرار دیا۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آج یہ ہمارا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہر والدین میں سے فرد اس چیز کے بارے پریشان ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کا حق کیسے ادا کریں۔ تو حضرت اقبال نے ہمیں بتایا کہ بطول باش و پنہاں شوازی اثر تا باغوش برے بگیری، کہ فاطمۃ الزہرا جیسا بطول کا آغا بھی معنی بتا رہے تھے، اور اس اعتبار سے وہ جسمانی خصائل کے اعتبار سے بھی اور ان چیزوں کے اظہار کے اعتبار سے بھی، اور دوسرا اللہ کے ساتھ دنیا سے کٹ کے ایک لگاؤ کے اعتبار سے بھی۔ آج اگر خود ہم ایک رول ماڈل بن کے اپنی اولاد کے سامنے بیٹھ جائیں اور شرم و حیا کے ان پیمانوں کو پورا کریں، اور اپنے والدین کے ساتھ وہی جیسے قامت الہی نبی پاک تشریف لاتے تھے تو آپ بھی آگے یعنی کہ ایک سائڈ سے نہیں بلکہ ریسیپروکل یہ کیئر تھی، آپ بھی دوسری طرف سے کھڑی ہوتی تھی، اور فقبلتہ آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوسہ لیتی تھی، وَأَجْلَسَتْهُ فی مجلسہا، اور اپنی جگہ پہ آپ بھی بٹھایا کرتی تھی۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ آج اولاد کے سامنے اگر بطول باش کے طور پہ ہم سامنے رکھیں گے تو اس اولاد کی خود بخود سے تربیت ہوگی۔ اور جتنی بھی آج پیڈاگوگی کے اوپر کام ہوا ہے، ایجوکیشن کی ڈیفرنٹ پالیسیز پہ بچوں کو سلجھانے اور سمجھانے کے اعتبار سے، وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ آپ کی جو وربل ان بچوں کے ساتھ ایک کنورسیشن ہوتی ہے یا ایک تربیت کا آپ ماحول بناتے ہیں، اس کا اثر کم ہوتا ہے، لیکن عملاً جب آپ ان کے سامنے اپنا اسوہ رکھتے ہیں تو اس چیز کا اثر تا دیر بھی رہتا ہے، اور ان میں، اور یہی چیز حضرت اقبال نے بھی کہی ہے کہ اگر آپ اپنی نسل نو کے اندر حق کو باطل کا معیار قائم کرنے والا حضرت شبیر جیسا کوئی فرد دینا چاہتے ہیں کہ جو ان بلرڈ چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ کر دے، حق اور باطل جو تلبیس ہے اس کو ختم کر کے واضح اس کا چہرہ حق کا سامنے لے کر آ جائے، تو پھر سیدہ فاطمۃ الزہرا جیسی پیرنٹنگ اپنانی ہوگی تاکہ کل آپ ایسا فرد پیدا کر سکیں جو وقت کے یزیدوں کو للکار کے حق اور باطل کے درمیان جو ہے وہ لکیریں کھینچ کے رکھ دے۔ بلکہ اسی پہ حضرت اقبال نے رموز بے خودی میں جہاں حضرت سیدہ کا ذکر کیا، وہاں پہ آپ نے یہ بھی چیز تو ذکر کی ہے کہ امام علی مقام نے میدان کربلا کے اندر کیا کیا، جب تلوار ذوالفقار کو اٹھایا تھا تو وہ لا کر دیا، پہلے آپ نے ہر چیز کی نفی کر دی تھی، اور اس کے بعد آپ اس بات کی طرف گئے تھے
اور زندہ حق از قوت شبیری یاست، بے باطل آخر داغ حسرت میری یاست. یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار تھا، تو تب یہ معاملات میدان عمل بے کے شک اندر. بے شک بے شک. جناب آغا امین شہیدی صاحب، مجھے رسول پاک کی سیرت میں ایک بہت اہم بات یہ ملتی ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کہ آپ نے امت کو خود بارہا نشاندہی کی کہ اسوہ کے لیے سیرت حضرت فاطمہ کی جانب دیکھیں. صحابہ اکرام کو بعض اوقات بھیجا، بعض اوقات خود حضرت زہرا سے ایسی روایات منسوب ہیں کہ صحابہ اکرام آپ کے پاس گئے، سوالات کیے، اور کچھ ایسی سچویشنز بھی کریٹ ہوئیں کہ حضرت زہرا کے در پر جانا پڑا لوگوں کو. تو رسول پاک کی سیرت میں یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں اور کوئی کمی تھی اور ہم نے سوچا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت سے وہ کمی پوری ہوگی. نہیں، خود رسول خدا نے رجوع کرنے کا کہا. ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر اس کا جواب لیں گے. ناظرین، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کس طرح اگر آج ہم ان کی سیرت اپنائیں تو پریکٹیکلی امت مسلمہ پھر وہ عروج حاصل کر سکتی ہے جس کی ہمیں بہت ضرورت ہے. اس پر مزید گفتگو جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ کی سیرت کے عنوان سے پورا ایک اشرہ سچ ٹیلی ویژن پر منایا گیا. آپ کی ولادت باسعادت جس کی تاریخ 20 جمادی الثانی ہے، ہم نے یہ اشرہ شروع کیا اور الحمدللہ ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کے جتنے بھی پہلو بیان کر سکیں. احاطہ تو نہیں ہو سکتا یقیناً، لیکن خاص طور پر آج امت مسلمہ کو جس طرح سے آپ کی سیرت کی ضرورت ہے اس پر ضرور بات ہو. جناب مولانا آغا امین شہیدی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب مولانا ڈاکٹر سید عبد الرحمن شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جناب آغا امین شہیدی صاحب، وقفے سے قبل ہم یہ بات کر رہے تھے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کا ایک اختصاصی پہلو کہہ لیں یہ بھی کہ خود رسول اللہ اپنی زندگی ہی میں حضرت فاطمہ سے رجوع کرنے کا کہتے تھے، اور یہ بہت بڑی بات ہے. جی جی دیکھیے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اپنی ذات میں کامل ترین ہستی ہیں. اللہ کے رسول نے ہمیشہ جب کبھی انسانوں کو ہدایت کا رستہ دکھانے کے لیے کوئی بات فرمائی تو دو ہی چیزوں کی طرف نشاندہی کی ہے، ایک قرآن اور دوسری اہل البیت. واہ. اہل البیت میں پھر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ایک محور کی حیثیت رکھتی ہیں، کوئی شک جن کی ہم حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں، ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. اور اسی طرح سے وہ جو درود فاطمی ہے وہاں پر ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. اور حدیث قصہ میں بھی یہی جی میں عرض کر چکا پہلے. تو جب ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو اہل البیت میں اور اصحاب قصہ میں مرکزی حیثیت دی گئی ہے، اور یہ حیثیت خود رسول خدا نے دی ہے. بالکل صحیح. اس لیے جہاں خواتین کو ان کی طرف بھیجا جاتا وہیں پر مردوں کو بھی کہا جاتا کہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے آپ نے دین لینا ہے، یہ وہ دروازہ ہے جو کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں جائے گا، یہ وہ گھر ہے اور گھرانہ ہے جس کا وزن قرآن کے برابر ہے، یہ وہ گھر ہے اور گھرانہ ہے جو قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن اس گھر کے ساتھ ہے، یہ وہ گھر اور گھرانہ ہے. اب اس گھرانے میں مرکزی حیثیت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور باقی افراد اس گھر کے ممبرز. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے اور خصوصاً آخری خطبے کو بھی آپ دیکھیں تو آپ کو جو تا قیامت نصیحت نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعد ابدا. جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے گمراہ نہیں ہوگے. مطلب کیا ہے اس کا کہ یہ گھرانہ گمراہیوں سے پاک ہے، یہ گھرانہ تمام تر آلودگیوں سے پاک ہے، یہ گھرانہ ہدایت کا سورج اور چراغ ہے، یہ گھرانہ نور ہے، یہ گھرانہ انسانوں کی نجات کا ضامن ہے، یہ گھرانہ تمام تر انسانی اعلیٰ ملکوتی صفات کا مظہر ہے، یہ گھرانہ اللہ کی عبودیت و بندگی کی معراج کی علامت ہے جو ہم سورہ نور کی 34 35 36 37 آیات میں پڑھتے ہیں. تو ان آیات میں دیکھیں انہی گھرانوں کی طرف تو احادیث ہمیں وہ کرتی ہیں کہ بھئی اس گھرانے کو دیکھو. یہ ساری آیتیں جو ہیں ان گھر کے اور گھر والوں کے حوالے سے نازل ہوئی ہیں. اب اس اعتبار سے جب آپ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے عمل کو دیکھیں نا، آیا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اس فقر کے عالم میں زندگی گزارنے پر مجبور تھیں یا مختار تھیں؟
فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کبھی بھی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے گلہ نہیں کیا، کبھی نہ بھوک کا گلہ کیا، نہ غربت کا گلہ کیا، نہ مشقتوں اور مشکلات کے حوالے سے گلہ کیا۔ یہ پہلو کیا ہے، ایک بیوی اور شوہر کے درمیان اعتماد کی فضا کو قائم رکھنے کے لیے کتنا اہم ہے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے پریکٹیکلی خود کر کے دکھایا۔ اچھا، جب ہم نمونۂ عمل کی بات کرتے ہیں، امیر المومنین نے آپ کی شہادت کے موقع پر، جب آپ کی رحلت ہوئی اور تدفین سے پہلے آخری موقع پر یہی فرمایا تھا کہ اے فاطمہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے مجھے ملال ہو۔ یعنی ایک بیوی اور شوہر کے درمیان جو آئیڈیل سچویشن ہے وہ یہ ہے، جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا گھر کو بھی سنبھالتی اور اپنے بچوں کو بھی سنبھالتی، تو آج کے دور میں ایک گھر میں اگر 4 فیملی ممبرز ہوں نا، تو ہر چیز پہلے سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ مثلا نلکے میں پانی آ رہا ہوتا ہے، آپ نے صرف کھولنا ہے، صحیح بات ہے، صرف کا آپ کے پاس وہ موجود ہے، دکان سے صرف وہ لے کے آنا ہے، سبزیاں آپ کو دکان سے ملتی ہیں اور آپ نے اس کو صرف پکانا ہے، ٹھیک ہے، اور آٹا آپ کو نکھرا ہوا صاف شدہ ملتا ہے، آپ نے صرف اس کو بنانا ہے۔ اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، اس زمانے میں تو یہ ساری چیزیں گھر والے خود اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے۔ اس لیے جب آٹا بھی بنانا ہوتا تو وہ جو یا مکئی یا گندم لے آتے اور خواتین اس چکی پہ اس کو پیستی، اپنے ہاتھوں سے پیسنے کے بعد پھر اس کی روٹی بناتی، پانی کے لیے جاتی، کنویں سے لے کر آتی۔ یعنی تمام وہ کام جو آج آپ کو گھر بیٹھ کر ہر جگہ ہر گھر میں وہیں پر ملتا ہے، اس زمانے میں گھر والیوں کو خود کرنا پڑتا۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ سارے کام خود کرتی تھیں، اور جب خود کرتی امیر المومنین نے یہ دیکھا تو فرمایا، اے بنت رسول، اپنے ابا جان سے کہیے وہ آپ کو کوئی ملازم دیں، کوئی خدمتکار دیں تاکہ آپ کا ہاتھ بٹے۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لے گئیں بابا کے پاس، لیکن رسول اللہ نے کیا فرمایا، دے تو سکتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں دیا، لیکن جو پہلی ترجیح ہے وہ بیان کی۔ فرمایا، فاطمہ جس کیفیت میں تم ہو اسی میں رہو گی تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن میں اس سے بہتر، یعنی ملازمہ اور خدمتکار سے بہتر کوئی چیز نہ دوں تمہیں۔ فرمایا دے دیجئے۔ تسبیحات آپ نے تحفے کے طور پر عنایت فرمائی۔ اب ان تسبیحات کی منزلت اہل البیت کے ہاں کیا ہے، جب آپ پڑھتے ہیں 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ نماز کے بعد، تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، باقی ائمہ کی احادیث ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تمہاری ایک نماز پڑھی جائے اور اس تسبیح کے بغیر پڑھی جائے تو وہ ایک نماز ہے، لیکن اگر ان تسبیحات کے ساتھ پڑھو، یعنی نماز کے بعد بیٹھ کر یہ تسبیحات پڑھو، تو اللہ تمہیں اس طرح کی 1000 نمازوں کا اجر دیتا ہے۔ یہ جو اتنا بڑا خزانہ آپ کو عبودیت اور بندگی اور تسبیح و تحلیل خداوندی کے حوالے سے ملا، کس حوالے سے ملا؟ حضرت فاطمہ الزہرا کے اس چکی پیسنے کی وجہ سے ملا اور اس محنت کی وجہ سے ملا۔ اگرچہ بعد میں آپ کو ملازم بھی ملا، یعنی دوسرے لفظوں میں خدمتکار ملا، لیکن آپ کی ان مشقتوں کے عوض امت کو اللہ نے ثواب کے دروازے کھول کر دیے۔ یہ وہ عملی نمونہ ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں۔ ایک اور پہلو عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ساری رات دیکھا میری ماں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے، پاؤں جو ہے متورم ہو چکے ہیں، یعنی سوج چکے ہیں، اتنا کھڑی ہوئی ہیں کہ پاؤں سوج چکے ہیں، محراب عبادت میں ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دست نیاز بلند کیے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا میری والدہ نے ساری رات جتنی بھی دعائیں مانگی وہ ساری کی ساری دوسروں کے لیے مانگی، اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کوئی دعا نہیں مانگی۔ یہ وہ پریکٹیکل تو میں نے پھر پوچھا کہ اماں ہمارے لیے آپ نے کوئی دعا نہیں مانگی؟ تو یہاں پر ایک جملہ تو پہلے ارشاد فرمایا، وہ یہ ہے کہ الجار ثم الدار، پہلے دوسرے، پہلے ہمسائے، اس کے بعد گھر۔ تو خود آپ کے اسی ایک مختصر جملے میں معاشرہ سازی کے حوالے سے پورا نصاب مل گیا کہ آپ جب سوچیں، چاہے عبودیت کے میدان میں سوچیں، چاہے وہ اللہ اور بندوں کے درمیان رابطے کے حوالے سے سوچیں، وہاں پر بھی اپنا بعد میں رکھیں، دوسروں کا پہلے رکھیں۔ ہمسایوں سے برتاؤ کے حوالے سے پہلے دوسروں کے لیے سوچیں، بعد میں اپنے لیے سوچیں۔ تو یہ جو اس طرح کی بظاہر چھوٹی چیز
لیکن ایک پورے معاشرے کی تشکیل اور اس کی تعمیر میں بنیادی ترین کردار ادا کرنے والی چیزیں آپ کو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا ڈاکٹر سید عبدالرحمن شاہ صاحب، پریکٹیکلی فضائل اور مناقب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لے لیں، آئمہ طاہرین کے لے لیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لے لیں، نہ ہم بیان کر سکتے ہیں کوانٹٹی میں اور نہ کوالٹی میں ان کو سمجھ سکتے ہیں، یعنی ان ذوات کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم میں وہ ظرف ہی نہیں ہے جس سطح کی یہ شخصیات ہیں، لیکن ان کے اسوے سے ہم پریکٹیکل معاشرے کو روشن بنا سکتے ہیں، ایسے کردار ادا کر سکتے ہیں کہ معاشرہ واقعی امن و آشتی کا، حسن سلوک کا، عمل کا اور زیادہ حق پہ گامزن ہونے کا ایک مرقع بن جائے۔ وہ چیزیں ہمیں حاصل کرنا ہے، ہم اس سلسلے میں واقعاً کمزور ہیں۔ تو حضرت زہرا کے حوالے سے مزید تشویق دلانے کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ ہم آج اسے کمر باندھ لیں، یہ ریزولو قائم کر لیں کہ حضرت زہرا کی شخصیت جو ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے اس کو پڑھیں، اپنے تئیں جتنا کچھ معرفت حاصل کر سکتے ہیں کریں، لیکن پریکٹیکلی پھر معاشرے کو جگمگا دیں ہم، اور یہ فتنہ فساد جو ہمیں ارد گرد نظر آتا ہے آج کل بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو پریکٹیکلی ختم کر دیں۔ دیکھیں جی، اس وقت جو دہریت ہمارے سامنے ہے اور جس قسم کے ایشوز ہیں، جیسے جیسے نئے نئے انقلابات آ رہے ہیں، جیسے آپ دیکھیں ایک بہت بڑا اس ہماری ریکارڈڈ ہسٹری میں انڈسٹریل ریولیوشن آیا، اس کے بعد آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں تو ایک آئی ٹی کا ریولیوشن آیا 90s کے اندر، اور ابھی ہم جو ڈسکشن کر رہے تھے کہ ابھی لاسٹ ویک ہم نے اپنے ادارہ کے تحت آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سوسائٹی کے موضوع کے اوپر کانفرنس بھی کروائی۔ تو اب یہ ایک نیا چیلنج جو ہے وہ معاشرے کے سامنے آ رہا ہے، کیا اس ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کیا جائے اور کیسے بڑھا جائے۔ تو آپ کی مجھے اپروچ بڑی اچھی لگی جب ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے اگر ہم اپنی بنیادوں کو مضبوط رکھیں، اپنے اصولوں کو اپنے ساتھ رکھیں، اور افراد سازی کا وہ انسٹیٹیوٹ جو دور رسالت مآب میں آپ کے گرد و نواح والے جتنے کردار تھے، جو محمد علی قطب شہید کی بھی وہ کتاب ہے نا مصری کی کہ رجال و نساء حول رسول، تو اس کے اندر بھی آپ اگر دیکھیں تو حضرت سیدہ کا جو مقام ہے ان رجال اور نساء جو آپ کے ساتھ تھے فیملی کے اندر، وہ بڑا ہمیں پرومیننٹ اور اس انداز میں نظر آتا ہے کہ جس کو آج کل کے دور کے اندر بھی رہبر و رہنما کے طور پہ ہم رکھ سکتے ہیں۔ جیسے محترم آغا صاحب نے بات کی، انسانی اقدار اور ویلیوز تو وہی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی فطرت بنائی ہے وہ تو وہی ہے۔ اب میں تھوڑا سا لنک کروں گا اسی واقعہ کے ساتھ۔ اگر آپ کیپیٹلزم کو دیکھیں اور سرمایہ دارانہ جو نظام ہے تو بیسیکلی یہ سیلف اورینٹڈ ہے، ایک پرسن کی جو پرسنل ڈیزائرز ہیں ان کے لیے ایک بڑی سینٹرک پوزیشن رکھتا ہے، اور اس کی آزادی، اس کی طرف ہی، اور وہ پھر جو نیپوٹزم ہے اپنے ساتھ جو لوگ ہیں چند انہی کو نوازا جائے، ان چیزوں کی طرف جاتا ہے۔ لیکن جب یہ اسوہ کریمہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو اس تناظر کے اندر تو ہمیں ایسے نظر آ رہا ہے کہ شمع کی طرح جئیں بزم گہے عالم میں، خود جلیں دیدہ اغیار کو بینا کر دیں۔ واہ واہ، بے شک، خود جلیں دیدہ اغیار کو بینا کر دیں۔ تو آج ہمیں اس معاشرے کے اندر آپ کے اسوہ کریمہ سے روشنی حاصل کرنے کے لیے ہم دستک دے رہے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اپنی ذات کو اس جگہ پہ رکھنا چاہیے کہ معاشرے کے لیے اگر بہت بڑے بڑے انقلابات آپ لانا چاہتے ہیں تو کیپیٹلزم جیسا سسٹم جو سیلف اورینٹڈ ہے وہ کوئی بڑا چینج نہیں لا سکتا۔ آپ بڑا چینج اور تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو آپ کو دوسروں کے لیے پہلے سارے یہ معاملات کرنے ہوں گے۔ حضرت سیدہ کی اگر بارگاہ کے اندر ہم جاتے ہیں تو جہاں پہ دیگر ہمیں یہ سارے پہلو نظر آتے ہیں، آپ صرف آپ کے گھر کے انوائرمنٹ میں، کیونکہ آج کل ہم ریسرچ کی زبان میں کہتے ہیں کہ اس چیز کے اوپر کوئی امپیریکل ایویڈنس نہیں ہے، تھیوری تو ہے لیکن اس کے اوپر کوئی مشاہدے کے اوپر کوئی تجرباتی انداز کے اندر وہ چیز نہیں ہے جو سپیکنگ ایویڈنس کے طور پہ ہو۔ تو حضرت سیدنا حسنین کریمین کا جو کردار ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی بارگاہ سے جب ان کی تربیت ہوتی ہے تو اس اسوہ کریمہ سے آگے جو افراد سازی کا کام ہوتا ہے، انہوں نے کیا کیا کہ اپنی جانوں تک کو قربان کر دیا، معصوم سیدنا علی اصغر تک کو قربان کر دیا، جوان بچوں کو بھی قربان کر دیا، اور امام علی مقام نے بھائی کے بازو بھی کٹوا دیے
سب کچھ کرنے کے باوجود، اور جب بات آتی حضرت سیدہ زینب بنت علی کی تو آپ نے تو ثابت کر دیا شام کی راہوں میں بھی اور ہر جگہ پہ جا کر کہ آخر آپ نے بڑا بہت برمحل تذکرہ کیا، کیونکہ جب ہم بات کر رہے تھے نا حضرت فاطمہ زہرا کے کردار میں سب کچھ موجود ہے، تو رسول پاک کے اسوے کو کامل کرنے کے لیے حضرت زہرا کی ضرورت ہے۔ تو حضرت زہرا کے حوالے سے بھی ایک جس کو کہنا کہ ایک بہن کا کردار جو ہے وہ اس طریقے سے سامنے نہیں آ سکتا جب تک کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی جیسے حضور کے لیے ام ابیہا والی بات ہے نا، وہی کا آپ کو ریفلیکشن یہاں پہ تشبیہ جب یہ 10 پروگرام شروع ہوئے تھے تو ہم نے سوچا تھا کہ ماشاءاللہ بہت گفتگو ہو جائے گی، لیکن اب 10 پروگرام ختم ہو گئے اور ابھی آپ علماء کو میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں بیان کرنا چاہتے ہیں، 10 پروگرام بھی کم پڑ گئے، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ سچ ٹیلی ویژن یہ سلسلہ جاری رکھے گا اور آپ کے ولادت اور وصال کے موقع پر مزید پروگرام ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور آپ کی سیرت کی اس وقت امت مسلمہ کو شدید ضرورت ہے۔ آپ ایسے علماء سے ہم سنتے رہیں گے، جناب مولانا آغا امین شہیدی صاحب قبلہ، جناب مولانا ڈاکٹر سید عبد الرحمن شاہ صاحب، آپ دونوں شخصیات کا بہت شکر گزار ہوں۔ ناظرین، ان 10 پروگرامز کا پیغام یہی ہے کہ منزلت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو بھی سمجھا جائے اور آپ کی سیرت کو بھی۔ یقین مانیے کہ آج جو پوری دنیا کا کرائسس ہے یہ اکنامک کرائسس نہیں ہے، یہ ویلیوز کا کرائسس ہے، اور ویلیوز کا کرائسس جس دن دور ہو گیا دنیا اپنی عظمت کو چھوئے گی۔ ویلیوز کا کرائسس تبھی دور ہو سکتا ہے جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھرانے کی ویلیوز کو سمجھا جائے اور اپنایا جائے۔ اظہر علی عابدی کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔